अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पीस टीवी उर्दू से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर। पिछले प्रोग्राम्स में हम बात कर रहे थे अक़ीदा तौहीद के बारे में, और अक़ीदा तौहीद में हमने जाना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मशीयत और मर्ज़ी से क्या मुराद है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत से क्या मुराद है। इसी मौजू को आज हम आगे लेके चलेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, आप सबसे पहले हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मशीयत और मर्ज़ी के बारे में हमने बात कर ली और कुदरत के बारे में भी बात कर ली। हम ये गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में कर रहे थे कि कोई नेक लोगों के ऊपर अगर कोई तकलीफ़ आती है उसका क्या मतलब होता है, और बुरे लोगों के ऊपर जब तकलीफ़ आती है उसका क्या मतलब होता है। ये भी चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। इख्तियारात के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या नेक लोगों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इख्तियारात दिए हैं कि नहीं। तो इस हवाले से आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखिए। पहले नेक लोगों की बात बता दें, फिर अंबिया कराम की बात बता दीजिए, क्या उनको भी इख्तियारात दिए हैं। अम्बिया या गैर अम्बिया, अगर हकदार होते तो अम्बिया हकदार होते, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अम्बिया कोई हक नहीं दिया, हम पीछे किसी नशिस्त में ये भी बात कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने पैगंबर से कहा, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। क्या ए हबीब, आप कह दीजिए कि मैं अपने लिए किसी नफ़े का, किसी नुकसान का, किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मालिक है। मैं नबी होने के बावजूद ला अमलिकु लिनफ्सी, अपने नफ्स का भी मालिक नहीं हूँ, नफ़अन वला ज़र्रा, कि मैं अपने आप को कोई नफ़ा पहुँचा सकूँ या अपने आप को नुकसान से बचा सकूँ। दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया। ये सारे का सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अगर अल्लाह के अलावा किसी के पास होता तो इसके सबसे ज़्यादा हकदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। फिर आप देखें कि खुद जितने भी गज़वात हुए हैं, जंगें हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ओहद में आप देखें, आप गड्ढे में गिर जाते हैं, आपने जो खौद पहना हुआ था वो खौद आपकी पेशानी में खुब जाता है और आपके खून जारी हो जाता है, आपका दंदान मुबारक शहीद हो जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि आपको सारे इख्तियारात और सारी पावरें मिल चुकी थी, नौज़ बिल्लाह, और आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो जान के ऐसे ही कर रहे थे। ऐसा नहीं। अल्लाह का नबी कभी मजाक नहीं करता इस तरह की, और कभी हकीकत से हट कर अल्लाह का रसूल कभी कोई बात नहीं करता। ये जितनी बातें थी वो हकीकत पर मबनी थी, और जब हकीकत पर मबनी थी और ये साबित कर रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का ये इस तरह का इख्तियार नहीं दिया गया। इसी तरह आप देखें, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के अंदर आप सजदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात जो 313 की तादाद में है, 1000 लश्कर के मुकाबले में मैं लाया हूँ, या अल्लाह, अगर तूने इनकी मदद ना की तो चूँकि मुझे तूने आखिरी रसूल बनाया है, ज़ाहिर बात है मेरे बाद कोई और रसूल तो आने वाला नहीं, फिर इनको दावत देने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर ये मारे गए और तूने इनकी मदद ना की तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल ने सजदे में गिर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगी, जो इस बात का सबूत है। आपने अपने आप को अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरा के ये दुनिया को बतलाया और बावर कराया कि जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। मैं भी अगर कुछ मांगता हूँ, लेता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता हूँ, मुझे भी उसी की मदद की ज़रूरत है। और ये सिलसिला इतना है कि क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इसी तरह बरकरार रखा, हत्ता कि रोज़े आखरत भी जब सारी कायनात परेशान होकर मुख्तलिफ अम्बिया के पास जाएगी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिर में जब आएगी कि अल्लाह ताला हिसाब नहीं ले रहा, सारी दुनिया परेशान है, पसीने में शराबूर है, और रब्बुल आलमीन लोगों का हिसाब किताब शुरू ही नहीं कर रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सारी मखलूक मेरे पास आएगी और मुझसे दरख्वास्त करेगी, तो फिर ये नहीं कहा कि मैं ऐसे सीना तान के कहूँगा, आए अल्लाह मियाँ
تو ان کا حساب کتاب کیوں نہیں لیتا؟ ایسا نہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، اور وہ دعائیں فرمایا جو اس وقت مجھے یاد نہیں اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا، وہ دعائیں اس وقت اللہ مجھے سکھلائے گا اور میری زبان پر جاری کرے گا، میں وہ دعائیں اللہ رب العالمین سے اس وقت مانگوں گا، اور اللہ رب العالمین کو جب مجھ پر رحم آئے گا اور میری دعاؤں سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سمندر جب جوش میں آئے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ آج اس پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین با اختیار ذات ہے اور وہ رب العالمین ہے اور وہ قادر مطلق ہے، باقی جتنے چاہے وہ انبیاء ہیں یا دیگر اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، جو بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے محتاج بندے ہیں، باقی سارے کے سارے اللہ کا قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، اختیار ملنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے تم سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ کے در کے فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اور غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہی باطل ہے، ہم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح آپ نے وضاحت کی۔ آپ بار بار ایک لفظ یوز کر دیں نبی، اے نبی، میں چاہتا ہوں اس لفظ کی ذرا وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ نبی ہے اس کا مطلب ہی غیب کی خبریں جاننے والا ہے، تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس کا صحیح مطلب کیا بنتا ہے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح یعنی جاننے والا نہیں بلکہ غیب کی خبر دینے والا، دینے والا، جی غیب کی خبر دینے والا، لیکن اس کے ساتھ لفظ کا ترجمہ صحیح ہے لیکن ایک چھوٹے سے اضافے کے ساتھ، اچھا، وہ تھوڑا سا اضافہ اس کے ساتھ یہ کر دیا جائے غیب کی خبر دینے والا اللہ کی وحی کے ذریعے، بس پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں تو دیتا ہے لیکن وہ غیب کی خبریں پاتا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ سے پاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جو وحی کرتا ہے وہ خبر آگے امت کو دیتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا پیغمبر غیب کی باتوں پر بخل نہیں کرتا، ہم جو اسے بتاتے ہیں وہ آگے امت کو بتا دیتا ہے، پہنچا دیتے ہیں، بالکل اور صحیح۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی کے معنی اللہ کی وحی سے غیب کی خبر دینے والا۔ جزاک اللہ خیر، یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا، کلیئر ہو گیا۔ ہم دوبارہ آتے ہیں اللہ کی مشیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں بیلنس کچھ چیزوں کا صحیح ہمارے ذہن کے مطابق نظر نہیں آتا، ایک طرف برے لوگ، ایک طرف طاقتور لوگ ہیں تو وہ کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ایک شخص کمزوری حال میں پستا چلا جا رہا ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم جو ہے، وہ مزید اکڑتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو اس قسم کے معاملات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دنیا میں برے کاموں کی سزا لازمی دے دیتے ہیں، یا جو کمزور لوگ ہیں ان کو کبھی ان کا حق مل پائے گا، یا آخرت میں ہی ان کا حق ملے گا؟ اسی کی وضاحت کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق والے کو حق دنیا میں مل جائے، بلکہ کافر کو تو اس کی اگر کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں جب یہ مسئلہ اٹھا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں رہے ہیں جہاں، تو وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ کہ کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ سارا دنیا میں ہی دینے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن اس طرح سوچتا ہے، تو دنیا میں اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ دے دے اچھی بات ہے، لیکن اصل جو جزا دینے والا ہے رب العالمین مومن کو، وہ آخرت میں دینے والا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی
جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی صورت میں دینے والا ہے۔ ظالم جہاں تک ظلم میں بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دو طرح سے کسی کو مہلت دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہلت دیتا ہے، اگر کوئی کافر ہے وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہلت دیتا ہے، لیکن دونوں کی مہلت کے مقاصد میں فرق ہے۔ اگر مسلمان کوئی ایسا کرتا ہے، مومن ایسا کرتا ہے، تو رب العالمین اس لیے مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہدایت کی طرف آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دونوں دے رکھے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستے دونوں بتلا دیے ہیں، اب وہ چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، اللہ نے دونوں اختیار دے رکھے ہیں۔ تو اس لیے کہ شاید یہ توبہ کی طرف آ جائے اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے اور روٹھے ہوئے رب کو منا لے۔ اور ظالم کو اس لیے ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اور کر لے، اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ شاید توبہ کر لے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اور کر لے تاکہ جب اسے پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے تو ہر شخص دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ اسی لائق تھا، عبرت حاصل ہو جائے، عبرتناک سزا ہو اس کو، یعنی ایسی سزا، اتنے گناہ کر لے اتنے گناہ کر لے۔ جیسے فرعون ہے، جب وہ فرعونیت پہ اتر آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا انجام اور اس کا بدلہ بھی اس کو ایسا ہی دیا۔ تو جو شخص اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل اس اعتبار سے بھی دیتا ہے کہ تاکہ یہ اور کر لے، جب اسے گرفت میں ڈالا جائے، عذاب دیا جائے، پکڑا جائے تو ہر دیکھنے والا کہے کہ یار جو اس نے کیا تھا اس کے مطابق بالکل صحیح ہے، یہ اسی لائق تھا، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، مختصر سی بریک ہوگی۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پہ، اور بریک سے آنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو گمراہی دیتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے ہم حاضر ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ قاری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ سورہ قصص کی ایک آیت ہے، اسی سے ہم گفتگو آگے لے کے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز کی وضاحت ہمارے ناظرین کو بھی کر دیجئے کہ ہدایت کل کی کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، یا اس میں بھی جیسے آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ ہدایت دینے کے مجاز بھی ہیں؟ جب قرآن مجید نے اتنی صراحت سے کہہ دیا تو پھر بزرگوں کی تو گنجائش قرآن مجید کے فرمان کے آگے نہیں رہتی۔ جب اللہ نے اتنا وضاحت سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، یہ آپ کے چچا ابو طالب کے لیے تھا۔ جب وہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر اور آپ کی ایمان کی دعوت قبول کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اس کا بڑا دکھ ہوا، چونکہ اس چچا نے آپ کی بہرحال بہت خدمت بھی کی تھی اور بہت ساتھ بھی دیا تھا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال تک وہ آپ کے ساتھ ہی ساتھ رہے تھے۔ جی، تو یہ ایک محبت تھی، وہ خونی رشتے کی وجہ سے محبت تھی کہ میرا یتیم بھتیجا ہے اور میرے بھائی کا بیٹا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے، تو یہ خونی رشتے کی محبت کی وجہ سے تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ آخر وقت تک آپ نے کوشش کی اور اس کو دعوت دی، لیکن اس نے آخری جملے بھی یہی کہے کہ میں جو میرے باپ دادا کا دین تھا اور کفار مکہ جس طریقے پر اور جس دین پر ہے میں اسی پر مر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ تو ایسے غمزدہ ہیں جیسے کوئی آپ سے کوئی نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ آپ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا، دلوں کو موڑنا ہم نے آپ کے اختیار میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ کو پریشان اور افسردہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب افسردہ تو آدمی تب ہو کہ جب آدمی سوچے یار میرے اختیار میں تھا اور لیکن پھر بھی میں نے ایسا نہیں کیا،
تو پھر وہ چیز پچھتاوا بن کے سامنے آتی ہے. ہم نے یہ چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں رکھی تو آپ کو پچھتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ذمہ دعوت ہے، وہ دعوت آپ نے دے دی. جب دعوت آپ نے دے دی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. دعوت کے ساتھ ہی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لہٰذا ہدایت دینا نہ دینا، دیکھیں اللہ کے رسول اکثر جب دعا مانگتے تو یا مقلب القلوب، اللہ رب العالمین سے کہتے اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جو ہے اپنے دین کے اوپر پھیر دے، میرے دل کو جو ہے دین پر ثابت قدم رکھ دے، ثبت قلبی علی طاعتک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب دعا فرماتے تو دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے، اور ہدایت دل کا پھیرنا ہی تو ہے. کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، یہ جو دل پھرتا ہے اور گھومتا ہے یہ اللہ رب العالمین پھرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو اللہ رب العالمین اس کو گھماتا ہے، پھراتا ہے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا اتنی اچھی آپ نے گفتگو کی تو ہمارے ناظرین کو اور میری بھی اصلاح اس میں ہو جائے گی. آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے کام ہیں اسٹیپس میں 1 2 3 کر کے سمپل، کہ وہ کون سے کام اگر ہم کریں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ اس پہ آ سکتے ہیں، اور ہدایت کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلبگار بن سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری دیکھیے اس کا کوئی مختصر سا کورس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے پہلے ایڈمیشن فارم فل کرو، وہ جو کلمے کی شکل میں ہے. آدمی کلمے کی شکل میں وہ فارم فل کرتے ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، ایڈمٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب اس کا سلیبس شروع ہوتا ہے داخلے کے بعد، اس سے پہلے نہیں تھا. اب داخلے کے بعد سلیبس کیا شروع ہوتا ہے؟ اس کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان کا. اسی طرح اگر مالدار ہے تو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے، اور مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس پیسہ جمع ہے تو اس پر ہر سال اس نے 2.5% کے حساب سے اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے. جی یہ پورا پھر وہ نصاب ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں کمپلیٹ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. اور وہ نماز پھر کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا، حج کیسے کرے گا، زکوٰۃ کیسے دے گا، یہ پھر پورا وہ سلسلہ ہے. جس طرح گورنمنٹ کوئی نصاب مقرر کرتی ہے اس کے ساتھ ٹیچر بھی دیتی ہے، جی بالکل، اس کے ساتھ ادارہ بھی دیتی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کے لیے ایک نصاب مقرر کیا اور کورس اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہمیں دیا، تو اس کا معلم بھی دیا، پڑھانے والا بھی دیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کریم کی یہ حیثیت معلم کی بھی ہے. تو وہ ہمیں کیسے نماز سکھاتے ہیں، روزہ کیسے رکھواتے ہیں، حج کیسے کرواتے ہیں، وہ پھر ان کو دیکھ کر کریں گے. تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق توحید میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، شرک سے توبہ کرنے کے بعد، چونکہ یہ شرط ہے کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص طاغوتی طاقتوں کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یعنی اس سے تائب ہوتا ہے پہلے، پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اس نے گویا مضبوط رسی کو تھام لیا. تو یہ پہلے کفر اور شرک سے تائب ہوں، طاغوتی طاقتوں کا انکار کریں، پھر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. جب داخل ہو جائیں تو پھر فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی جامع الفاظ میں آپ نے وضاحت کی. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز میں رہنمائی ملے. ایک حدیث سننے کو ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے، جنت کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے. ایسے ہی الفاظ ہیں. اور ایک شخص گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اصرار کرتا ہے گناہ پہ کہ وہ بالکل دوزخ کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا اس کا عمل ہوتا ہے جو اس کو پھر جنت میں لے آتا ہے. آپ نے بتایا کہ ایک شخص پوری زندگی اپنی اسلام کے مطابق گزارے، اوبیسلی وہ پھر جنت کے اتنا قریب پہنچ جائے، اور اس کی وضاحت چاہتے ہیں. حدیث میں
یہ الفاظ نہیں ہیں کہ پھر وہ ایسا گناہ کر لیتا دوزخ میں اس میں یہ ہے کہ پھر اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. اللہ جنتی اعمال کرتا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف پھر جاتا ہے اور نتیجے میں دوزخ میں چلا جاتا ہے. جی، اس کی تقدیر غالب. اسی طرح ایک آدمی دوزخ کی راہ پر چل رہا ہے اور پھر چلتے چلتے ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے اور نتیجتاً وہ جنت میں چلا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ تقدیر کا مسئلہ ہم ایمانیات سے جب چلے تھے تو میرا خیال ہے تقدیر کے مسئلے کو ہمیں آخر میں لانا چاہیے تھا. آپ بالکل ابتدا میں لے آئے. وہ ہدایت کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے میرے ذہن میں آ گیا ہدایت مل گئی ایک شخص نے ایک عمل کرتا ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر تخلیق انسانیت سے، تخلیق کائنات سے پہلے جو کچھ ہونا تھا دنیا کے اندر اس تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھا. وہ ہر بندے کے بارے میں لکھا، یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، دوزخی ہوگا، جنتی ہوگا. وہ تقدیر ہے. بندے کو وہ تقدیر نہیں بتلائی. آج اگر بندہ اس کو بنیاد بنا کر یہ عذر بنائے کہ میری تو تقدیر میں یہی لکھا تھا جی تو میں کیا کرتا، پھر وہ دکان پہ بھی نہ جائے. اگر اللہ نے تقدیر میں روزی لکھی ہے تو وہ ڈالر گھر میں آ جائیں گے، اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دکان کھول کے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ اس کو نہیں بتلایا، ہمیں بھی نہیں بتلایا. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم تو اس اختیار اور پاور پر کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھنے کے بعد بھی ہمیں وہ اختیار دے دیا ہے کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں اور بھلائی بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ٹوکا نہیں، اختیار دیا ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ تقدیر ہمیں مجبور بھی نہیں کر رہی. وہ تقدیر اللہ کا ایک علم ہے، وہ گیس ہے، وہ اندازہ ہے جو اللہ نے دنیا کے بارے میں کر رکھا ہے اور ہر شخص کے بارے میں فردن فردن اس نے کر رکھا ہے. اور اللہ کا گیس بھی ایک یقینی علم ہے. ہمارا گیس تو 100% نہیں ہوتا. جی بالکل ایسا، کبھی درست آ بیٹھتا ہے، کبھی غلط آ بیٹھتا ہے، کبھی قریب جا بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین کا گیس بھی 100% ہے، یعنی وہ کسی طرح بھی ایک رتی برابر بھی فرق نہیں رکھتا. لیکن وہ علم ہمیں مجبور نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے بات ہے جیسے اب ہم جس روم میں بیٹھے ہیں اس کی اگر ہم یوں ہائٹ کو دیکھیں تو اگر کوئی فرض کر لیجئے کوئی شخص یہ پیمائش کیے بغیر اگر وہ یہ کہہ دے کہ میاں یہ 14 فٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عمارتی کام میں بنانے میں ماہر ہے، وہ دیوار کو دیکھتے ہی کہتا ہے یہ 14 فٹ ہے. جی جی. اب آپ اگر انچی ٹیپ لے آئیں اور اس کی پیمائش کریں اور واقعی یہ 14 فٹ ہو تو کیا یہ دیوار چونکہ ایک ماہر انجینئر نے کہا تھا کہ یہ 14 فٹ ہوگی اس وجہ سے 14 فٹ ہوگی یا یہ پہلے سے 14 فٹ تھی؟ تو اسی پوائنٹ پہ آج کے پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں. وقت محدود ہے، آگے گفتگو جاری رہے گی. دیکھتے رہیے گا نیکسٹ پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.